पावर दिया है कि नहीं कि बगैर पावर के दुनिया में भेज दिया? पावर दिया कि नहीं? कुछ बेईमान लोग कहते हैं कि नबी को पावर नहीं होता है, वो पागल है, पागल। इधर देखो, मैं ये साबित करूंगा कि अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो साहिबे इख्तियार बनाता है, मुख्तार बनाता है, उन्हें पावर दिया करता है। पहली बात ये बयान करूंगा। दूसरी बात ये बयान करूंगा कि कुरान में जो नबी के लिए उम्मी का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, इस उम्मी का मतलब क्या है? कुछ लोग कहते हैं माज़अल्लाह अनपढ़, वो पागल है, पागल। उनको कहिए तौबा करे, तौबा, होश में रहे, होश में। हजरात, ये सिर्फ दो बातें आज आपको मेरी तकरीर में सुननी है। ऐसी ऐसी हदीसें सुनाऊंगा कि बदअकीदों की नानी मर जाएंगी, जवाब नहीं दे सकते हैं। बशर्ते कि मेरी तकरीर को दिल से सुने, बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। लड़ने का वक्त नहीं, समझने का वक्त है। इसलिए आप बिल्कुल अदब से बैठिए, होश में बैठिए। आइए सबसे पहले खुलूस व मोहब्बत के साथ हम और आप मिलकर दोनों जहां के दाता वो आका मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार सैयदी अबरार व अखियार मुस्तफा जामे रहमत शमी बज़्म हिदायत नौ शही बज़्म जन्नत गुले बाग़ रिसालत अर्श की ज़ेबो ज़ीनत फर्श की तीब व नुज़हत, जिनकी शान इन्ना आतैना कल कौसर शाफ़े में शर साक़ी कौसर हुज़ूर ताजदार मदीना राहत क़ल्ब व सीना, कायनात की शान, मोमिनों की जान, यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद शरीफ का नजराना सारा मजमा बाबू लोग मोहब्बत से अपने रंग में पेश करें। पढ़िए, जरूर दरूद शरीफ पढ़िए, अपने अंदाज में, अपने अंदाज में पढ़िए। अल्लाहुम्मा ये बताइए कि मेरी आवाज साफ साफ मालूम हो रही है? जोर से बोलो, साफ साफ मालूम हो रही है ना? मालूम हो रही है तो बिल्कुल ध्यान से सुने। ये नहीं कि मैं बोलूं और आप आसमान के सितारे को देखो, है कि नहीं? मेरी तरफ आपको ध्यान से सुनना है। शेर को राजा फरमाए, सैयदना शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते, बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और मेरे कलाम का टुकड़ा मुलाहिजा फरमाए, मकामे सैयदे कौनैन कोई क्या जाने, मकामे सैयदे कौनैन कोई क्या जाने, है जात सिर्र खुदा उनकी बस खुदा जाने। करीब रह के हकीकत को जो समझ ना सका, करीब रह के हकीकत को जो समझ ना सका, तो दूर रह के कोई मुस्तफा को क्या जाने, तो दूर रह के कोई मुस्तफा को क्या जाने। और ये भी शेर मुलाहिजा फरमाएं, सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत सैयदी सरकार इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी फरमाते हैं, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। हजरात बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। अभी मैंने जिस आयत को मौजू बनाया, अल्लाह ताला का इरशाद पाक, फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। ऐ ईमान वालो, जो बातें तुमको मालूम ना हो अपने आलिमों से पूछो, लड़ाई मत करो।
کنفیوژن پیدا مت کرو، شک میں مت پڑو، بقراتی مت چھاٹو، اپنے سے فتوا مت دو، جو باتیں تم کو معلوم نہ ہو اپنے عالموں سے پوچھا کرو، اپنے عالموں سے سمجھا کرو، خود سے فیصلہ مت کرو، کسی کے بہکاوے میں نہ آؤ۔ میری طرف دیکھیے، آج ہم لوگ جس دور سے گزر رہے ہیں یہ دور فتنے کا ہے، ارے زور سے بولو، یہ دور فتنے کا ہے۔ میرے پیغمبر کے خلاف طرح طرح کی باتیں کی جا رہی ہے۔ ادھر دیکھیے، جب میرے پیغمبر مکے میں تشریف لائے تو مکے والوں نے بھی میرے پیغمبر پر کیچڑ اچھالا، لیکن میرے پیغمبر کی شان گھٹی نہیں، بڑھتی چلی گئی۔ ادھر دیکھیے، میرے پیغمبر کو بولو، اس دنیا میں آئے ہوئے تشریف لائے ہوئے سارے 1400 برس سے زیادہ کا زمانہ گزر گیا، دنیا نے جو جو کیچڑ اچھالا، میرے پیغمبر کی شان اور بلند ہوتی چلی گئی، میرے پیغمبر کا مرتبہ اور بڑھتا چلا گیا۔ اس لیے آپ کو فتنے پہ مت جانا ہے اور کسی کی بات پہ کنفیوژن نہیں ہونا ہے، لڑائی نہیں کرنی ہے، اپنا ایمان بچا کر رکھنا ہے۔ آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے جو قرآن نے بیان کیا وہ حق ہے، جو رسول نے بیان کیا وہ حق ہے، میرے رسول نے جو کہا وہی ہماری شریعت ہے، اور جو رسول نے اپنی زندگی میں کیا وہی ہماری شریعت ہے۔ میرے رسول کا ہر کام لاجواب ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اندھا سورج کو نہیں سمجھ سکتا، سمجھنے کے لیے آنکھوں میں روشنی کی ضرورت ہے۔ نانی کے قلعے کو غور سے بولو، سورج کی روشنی نہیں مل سکتی، سورج کی روشنی لینے کے لیے کیچڑ سے اوپر آنا پڑے گا، تب جا کر روشنی ملے گی۔ اس لیے اپنا ایمان بچاؤ، عقیدہ بچاؤ، کسی کے بہکاوے میں مت آؤ، سنی بن کر رہو اور اپنے نبی کا احترام کرو، اپنے نبی سے محبت کرو، کسی کے بہکاوے میں یا کسی فتنے پر آپ کو دھیان نہیں دینا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کسی فتنے پر آپ کو دھیان نہیں دینا ہے، بلکہ آپ کو اپنے نبی سے محبت کرنی ہے۔ میرے نبی لاجواب، ادھر دیکھیے، اللہ نے جتنے نبیوں کو دنیا میں بھیجا سب نبی لاجواب ہے۔ آدم علیہ السلام بھی لاجواب ہے، نوح علیہ السلام بھی لاجواب ہے، موسیٰ علیہ السلام بھی لاجواب ہے، عیسیٰ علیہ السلام بھی لاجواب ہے۔ 1,24,000 کم و بیش پیغمبر دنیا میں آئے، سب لاجواب۔ جب سارے پیغمبر لاجواب ہے تو میرا رسول پیغمبروں کا امام ہے۔ جب ان پیغمبروں کا کوئی جواب نہیں تو میرے پیغمبر کا جواب کون لا سکتا ہے؟ میرا پیغمبر لاجواب، بے مثال، دنیا چاہے لاکھ کچھ کہے آپ کو دھیان نہیں دینا ہے، اللہ سے محبت کرنی ہے، اپنے نبی سے محبت کرنی ہے۔ آج آپ کا یہ مولوی آپ کو ایسی ایسی حدیثیں سنائے گا، یاد رکھیے کہ طبیعت مچل جائے گی۔ ہمیشہ یاد رکھیے، جب بھی کوئی فتنہ پیدا ہو تو فتنے پر آپ کو دھیان نہیں دینا ہے۔ اگر علماء نہ مل سکے تو کم سے کم قرآن پڑھنا جانتے ہو، آپ قرآن کھولو اور قرآن سے پوچھو کہ نبی کیسے تھے، تو قرآن آپ کو کھلم کھلا جواب دے گا کہ نبی بشر ضرور ہے مگر کان کھول کر سن لو، تمہارے باپ دادا کی طرح نہیں ہے، عام چلتے پھرتے بازاروں لوگوں کی طرح نہیں ہے، عام انسانوں کی طرح نہیں ہے۔ رسول بشر ضرور ہے مگر ایسے بشر ہے کہ بشر بھی ہے، بشیر بھی ہے، بشر بھی ہے، نذیر بھی ہے، بشر بھی ہے، طٰہٰ بھی ہے، بشر بھی ہے، یاسین بھی ہے، بشر بھی ہے، مزمل بھی ہے، بشر بھی ہے، مدثر بھی ہے، بشر بھی ہے، محبوب بھی ہے، بشر بھی ہے، نور بھی ہے، بشر بھی ہے، برہان بھی ہے۔ یہ ایسا بشر ہے کہ نہ ان کی ذات کا کوئی جواب ہے نہ ان کے صفات کا کوئی جواب ہے۔ ادھر دیکھیے،
1,24,000 کم و بیش پیغمبر دنیا میں آئے. کتنے پیغمبر؟ 1,24,000. زور سے بولو. 1,24,000. کتنے پیغمبر؟ 1,24,000 کم و بیش. زور سے بولو. پیغمبر تشریف لائی. ادھر دیکھیے اللہ نے جتنے پیغمبروں کو الگ الگ خوبی دی، الگ الگ کمال دیا، الگ الگ معجزہ عطا کیا، الگ الگ اوصاف عطا کیے. اللہ نے جتنے پیغمبروں کو الگ الگ خوبیاں دی، الگ الگ اوصاف دیے، الگ الگ کمالات دیے، وہ ساری خوبیاں، وہ سارے کمالات اللہ نے میرے رسول کو عطا فرما دیا. یہ ہے میرے رسول کی شان. کیا سمجھے گا بے ایمان؟ لڑنا نہیں ہے، جھگڑنا نہیں ہے، فتنے پہ دھیان نہیں دینا ہے، اپنے نبی سے محبت کرنی ہے، قرآن کو مضبوطی سے پکڑ کے رہنا ہے، حدیث کو مضبوطی سے پکڑ کے رہنا ہے. میری طرف دیکھیے، حدیث تو سناؤں گا لیکن آپ کو تھوڑا سا بولو ذہن کو حاضر رکھنا پڑے گا. ادھر دیکھیے، میں آپ لوگوں کو ایک مثال دوں، مثال آپ سمجھیں گے، لیکن پہلے تو میں آپ کو حدیث سنا دوں پھر اگلی گفتگو کروں گا. پہلے وہ حدیث سنیے کہ میرے نبی کو اللہ نے کتنا پاورفل بنایا ہے. وہ سے بولو کتنا پاورفل بنایا ہے، صاحب اختیار بنایا ہے، مختار کائنات بنایا ہے. نبی کی حکومت صرف ان کے غلاموں پر نہیں چل رہی ہے، نبی کی حکومت جانوروں پر چل رہی ہے، نبی کی حکومت کیڑے مکوڑوں پر چل رہی ہے، نبی کی حکومت سمندر کی مچھلیوں پر چل رہی ہے، نبی کی حکومت زمین کے جانوروں پر چل رہی ہے، نبی کی حکومت کنکر پتھروں پر چل رہی ہے، نبی کی حکومت ادھر دیکھو پیڑ پودوں پر چل رہی ہے. نبی کی حکومت صرف زمین پر نہیں بلکہ آسمانوں پر چل رہی ہے. یہ اللہ نے نبی کو کیا دیا ہے؟ زور سے بولو، ہاتھ اٹھا کر بولو، زور سے بولو. پاور. اسی کو اردو میں کیا بولتے ہیں؟ اختیار. کیا بولتے ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کوئی اختیار نہیں ہے، وہ پاگل ہے، پاگل. داڑھی رکھ کر حدیث نہیں سمجھ رہا، داڑھی رکھ کر قرآن نہیں سمجھ رہا، ٹوپی پہن کر قرآن نہیں سمجھ رہا، وہ پاگل ہے، پاگل. اس کو کہیے کہ تم کو آگرہ کے پاگل خانے میں بھرتی لینی ہے، اور وہاں صحیح نہیں ہو سکے تو رانچی جھارکھنڈ میں تو ٹھیک ہونا ہی ہے. یہاں کرنٹ نہیں لگایا جاتا، یہاں چھوٹا مار کر ٹھیک کیا جاتا ہے. اس لیے یاد رکھیے، ایمان عقیدہ صحیح رکھیے، مسلمان بن کر رہیے. ایک لمبی حدیث سنانا چاہتا ہوں، کوئی اٹھے تو پکڑ کے سیدھے بیٹھائیے گا تاکہ حدیث پڑھنے میں ڈسٹرب نہ ہو. اجازت ہے؟ جب یہ بولو اجازت ہے. اگر حدیث سننا چاہتے ہیں تو سارا مجمع بابو لوگ محبت سے بولو سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ. غور سے سنو، بخاری شریف، زور سے بولو بخاری شریف، جلد اول، روزے کا بیان، پیج نمبر 259 پر یہ حدیث موجود ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما نحن جلوس عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذ جاءه رجل فقال یا رسول اللہ هلكت. قال ما لك؟ قال وقعت على امرأتي وانا صائم. فقال هل تجد ركبة توثقها؟ قال لا. قال فهل تستطيع ان تصوم الشهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد اطعام 60 مسكينا؟ قال لا. فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بأرق فيه تمر، بأرق فيه تمر. قال أين السائل؟ فقال يا رسول الله أنا يا رسول الله. لبيك يا رسول الله. قال خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل ألا أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها
يريد الحرتين فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي فزهق النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال أطعمه آلك. زور سے بول دو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ. ابھی تک میں اپنے رنگ میں حدیث نہیں پڑھ رہا ہوں. آپ چاہیں گے تو رنگ پیدا ہوگا, پہلے آپ اپنا رنگ لائیے. اجازت ہے؟ زور سے بولیے اجازت ہے. بہت شاندار حدیث ادھر دیکھیے. اس حدیث کو غلط ثابت کرنے پر سیدھے 5 لاکھ کا انعام. لاؤ جھولا بھرو پیسہ بنو کروڑ پتی. لیکن کسی کی ماں نے دودھ نہیں پلائی ہے کہ اس حدیث کو غلط ثابت کر سکے. یہ حدیث کہاں ہے بولو؟ بخاری شریف جلد نمبر کتنا جلدی بولو؟ 1. پیج نمبر کتنا جلدی بولو؟ 200 گر پگلا کہیں کا 1 بول رہا. جلد نمبر کتنا جلدی بولو؟ 1. پیج نمبر کتنا جلدی بولو؟ 259. 259. انعام کتنا؟ غلط ثابت کرو تاب, لیکن قسم خدا غلط ثابت کرنے میں ان کو بخار آ جائے گا. کیا آ جائے گا؟ کیونکہ یہ بخاری کی حدیث ہے. اجازت ہے سنیے, بڑی شاندار, کلیجہ ہل جائے گا, آنکھوں میں آنسو آئے گا. دھیان سے سنیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ میرے نبی کی بارگاہ میں ایک صحابی روتے ہوئے آئے. ایک صحابی زور سے بولو, روتے ہوئے حاضر ہوئے. روتے ہوئے ادھر دیکھیے, چیختے ہوئے, آنسو بہاتے ہوئے. زور سے بولو, روتے ہوئے, چیختے ہوئے, آنسو بہاتے ہوئے, اپنے گالوں پر تماچا مارتے ہوئے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. ادھر دیکھیے, بیٹھو چپ پہ چل. نبی نے فرمایا, ادھر دیکھیے, کیوں رو رہے ہو؟ نبی نے کیا پوچھا؟ زور سے بولو. تو انہوں نے کیا کہا سنیے. انہوں نے کہا حلقت یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی میں ہلاک ہو گیا. اے اللہ کے نبی میں برباد ہو گیا. اے اللہ کے نبی میں تباہ و برباد ہو گیا. میں ہلاک ہو گیا. میں کسی لائق نہیں رہا. نبی نے پوچھا کیا ہوا؟ تو وہ رو رو کے کہنے لگے, اے اللہ کے رسول, میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ملاقات کر لیا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ارے بولو, بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ روتے ہوئے آئے نبی کی بارگاہ میں. غور سے سنیے. نبی نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہا یا اللہ کے رسول, میں ہلاک ہو گیا, میں برباد ہو گیا, میں کہیں کا نہیں رہا. نبی نے پوچھا کیا ہوا؟ انہوں نے روتے ہوئے کہا یا اللہ کے نبی, میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ملاقات کر لیا. روزہ میرا ٹوٹ گیا ہے, میں کہیں کا نہیں ہوں. اللہ کے رسول, اب میں کیا کروں؟ تو نبی نے ارشاد فرمایا, غور سے سنیے. نبی نے ارشاد فرمایا, او میرے صحابہ, اب تم سے غلطی ہو گئی ہے تو کفارہ ادا کرنا ہوگا. کہا یا اللہ کے رسول, کیا کفارہ ہے؟ نبی نے فرمایا ایسا کرو, غلام آزاد کرو. کیا کرو؟ غلام سمجھتے ہیں؟ ارے بولو, غلام سمجھتے ہیں؟ آج جیسے آج کے دور میں مارکیٹ میں بھیڑ بکری بکتے ہیں, ارے بولو, آج کے دور میں جیسے مارکیٹ میں بھیڑ بکری جانور بکتا ہے, ایسے ہی پہلے کے دور میں بازاروں میں آدمی بکا کرتے تھے. جلدی بولو, آدمی بکا کرتے تھے. کون آدمی؟ جس کا کوئی سہارا نہیں, لاوارث لوگ ادھر دیکھیں بازاروں میں بکا کرتے تھے.
یا جس کو کوئی قیدی بنا لیتا اس کو ادھر دیکھیے اپنا غلام بنا لیتا. میرے نبی نے فرمایا, بچے کو پکڑ کے بیٹھائیے, دھیان سے سنیے, بہت شاندار حدیث, کلیجہ ہی جائے گا, دھیان سے سنیے. نبی نے ارشاد فرمایا, او صحابہ, اب تو نے غلطی کی ہے کہ روزے کی حالت میں بیوی سے ملاقات کر لیا ہے, تو ایسا کرو, ایک غلام آزاد کرو. وہ رونے لگے, کہا اے اللہ کے رسول, میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ میں مارکیٹ سے غلام خرید کر آزاد کروں, میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے, میں تو ڈیلی کماتا ہوں, مزدوری کرتا ہوں, صبح کو نکلتا ہوں, شام کو آتا ہوں, ڈیلی کماتا ہوں, ڈیلی کھاتا ہوں, میرے پاس اپنے بچوں کی پرورش کے لائق ڈیلی خرچ نکلتا ہے, ایکسٹرا میرے پاس کوئی پیسہ نہیں کہ میں غلام خرید کر آزاد کر سکوں. تو نبی نے ارشاد فرمایا, او میرے صحابہ, اگر غلام آزاد نہیں کر سکتے تو ایسا کرو کہ 60 روزے پے در پے رکھ لو. 60 روزے پے در پے بلا ناغا, لگاتار کنٹینیو, بیچ میں ایک دن بھی گیپ نہیں ہونا چاہیے. تباتر کے ساتھ کتنے روزے رکھو؟ 60. تمہاری غلطی اللہ معاف کر دے گا, تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا. ادھر دیکھیے, یہ دونوں باتیں جب سنتے ہیں تو اور رونے لگتے ہیں. کہا اے اللہ کے رسول, میں نے رمضان کا روزہ تو رکھ لیا, لیکن یہ 60 روزے رکھنے کی طاقت نہیں ہے. اگر 60 روزے رکھوں گا تو ڈیلی مزدوری کمانے میں دقتیں ہوگی, بال بچوں کی پرورش نہیں کر پاؤں گا. اے اللہ کے رسول, نہ تو میں غلام آزاد کر سکتا, نہ 60 روزے رکھ سکتا ہوں. تو نبی نے فرمایا, ایسا کرو, 60 غریبوں کو کھانا کھلا دو. کتنے غریبوں کو؟ زور سے بولو, مسئلہ معلوم ہو جائے. کتنے غریبوں کو؟ 60 غریبوں کو ایک ٹائم کا کھانا نہیں, 2 ٹائم کا بھر پیٹ. چاہے ایک دن میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ, چاہے 60 دن میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ, چاہے ایک ہی دن میں یہ کام کر لو, چاہے 60 دن میں, بولو, 60 مسکینوں کو ایک ایک کر کے کھانا کھلاؤ. صحابی کہنے لگے, اے اللہ کے رسول, میں تو اتنا غریب آدمی ہوں کہ میں ڈیلی کماتا ہوں, ڈیلی کھاتا ہوں. اے اللہ کے رسول, میں 60 غریبوں کو کھانا کیسے کھلا سکتا ہوں؟ اے اللہ کے رسول, میں بہت غریب ہوں, ڈیلی کماتا ہوں, ڈیلی کھاتا ہوں, مزدوری کرتا ہوں, نہ تو غلام آزاد کر سکتا, نہ 60 روزے رکھ سکتا ہوں, میں کمزور ہوں, مزدور آدمی ہوں, ڈیلی کماتا ہوں, بال بچوں کی پرورش میں دقت ہوگی, اور اتنے پیسے بھی نہیں کہ میں 60 غریبوں کو کھانا کھلا سکوں. اتنا سننا تھا, نبی خاموش ہو گئے. اتنے ہی میں نبی کی بارگاہ میں 2 ٹوکرا کھجور آ گیا. کیا دیا؟ جلدی بولو, 2 ٹوکرا کھجور کسی نے تحفے میں, جلدی بولو, کسی نے تحفے میں صدقہ, ادھر دیکھیں, صدقہ نافلہ کے طور پر نبی کی بارگاہ میں تحفے میں کسی نے کتنا کھجور پیش کیا؟ 2 ٹوکرا. ادھر دیکھیے, بڑا بڑا ٹوکرا. اس حدیث میں 1 ٹوکرا, اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ ٹوکرا 2 ٹوکرے. ادھر دیکھیں, 2 بڑے بڑے ٹوکرے کھجور کے نبی کی بارگاہ میں آئے. جیسے ٹوکرا نبی کی بارگاہ میں آیا تو نبی نے پوچھا, کہاں گیا وہ غریب صحابی؟ وہ جھٹ سے نبی کی بارگاہ میں آ گیا, کہا اے اللہ کے رسول, میں حاضر ہوں. تو نبی نے فرمایا, ایسا کرو, یہ دونوں ٹوکرا لے جاؤ, اور مدینے میں جو سب سے غریب ہے اس کو یہ ٹوکرا کھلا دو, یہ کھجور ان لوگوں کو بانٹ دو, تمہارا گناہ معاف ہو جائے گا. جیسے اتنا سنا, اور سے سنیے, جیسے اتنا سنا, کلیجہ
کلیجہ پھٹ گیا، زارو قطار رونے لگے، کہنے لگے اے اللہ کے رسول، پورے مدینے میں ہم سے زیادہ کوئی غریب نہیں ہے، اے اللہ کے رسول کھلاؤں تو کس کو کھلاؤں، اے اللہ کے رسول پورے مدینے میں ہم سے زیادہ کوئی غریب نہیں ہے۔ اتنا سننا تھا، نبی کو جوش آ گیا، مسکرانے لگے اور ارشاد فرمانے لگے۔ نبی نے فرمایا اے میرے غریب صحابی، جا جا خود کھا لے، بچوں کو کھلا دے، تمہارا گناہ معاف ہو جائے گا۔ لگتا ہے آپ لوگ سمجھے کہ نہیں؟ بولو کتنے لوگوں نے میری باقی بولو حدیث جو میں نے بیان کیا کتنے لوگوں نے سمجھ لیا؟ ہاتھ اٹھا کر بولو، زور سے بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو۔ اچھا یہ بتائیے، ادھر دیکھیے مسئلہ پہلے سنیے دھیان سے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کسی نے جان بوجھ کر روزہ رکھ کر توڑ دیا۔ بولو روزہ رکھ کر بولو، جان بوجھ کر روزہ رکھ کر توڑ دیا، تو اس کا کفارہ کتنا ہے جلدی بولو؟ یا تو ایک غلام، اور غلام کا زمانہ تو اب رہا نہیں، تو اب مسئلہ کیا ہے کہ 60 روزے رکھے، اور اگر 60 روزے کی کیپیسٹی نہیں ہے، بوڑھا ہے، کمزور ہے، تو 60 غریبوں کو کھانا کھلائے۔ اور اگر اتنا غریب ہے کہ 60 غریبوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا تو انتظار کرے، معاف نہیں ہے، انتظار کرے، جب بھی زندگی میں بدن میں طاقت آئے گی تو روزہ رکھے، اور اگر طاقت نہیں آن سکی، بیٹا کمانے لگا اور بیٹا نے باپ کے خزانے میں پیسہ جمع کر دیا، باپ کو مالک بنا دیا، تو باپ بڑھاپے میں ہی صحیح 60 غریبوں کو کھانا کھلائے گا، تب جا کر اس کا گناہ معاف ہوگا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ کسی کے لیے معاف نہیں ہے، اور اگر اپنی زکات خود کھا لے تو ادا نہیں ہوگی۔ بولو زکات ادا ہوگی؟ اپنا فطرہ خود کھا لے، بولو ادا ہوگی نہیں۔ لیکن نبی کا پاور دیکھو، سب کے لیے الگ قانون، صدیق کے لیے الگ قانون، عمر کے لیے الگ قانون، عثمان کے لیے الگ قانون، تمام صحابہ کے لیے الگ قانون، دنیا کے سارے مسلمانوں کے لیے الگ قانون، کہ اگر مسلمان روزہ رکھ کر جان بوجھ کر توڑتا ہے تو ایک غلام آزاد کرے، اس کی کیپیسٹی نہیں تو 60 روزے رکھے، اس کی بھی کیپیسٹی نہیں تو 60 غریبوں کو کھانا کھلائے، اس کی بھی کیپیسٹی نہیں تو مرتے دم تک انتظار کرے، جب طاقت آئے گی وہ روزہ رکھے یا غریبوں کو کھانا کھلائے۔ عام لوگوں کے لیے قانون یہ ہے، لیکن مصطفیٰ کا پاور دیکھو، مصطفیٰ کا کمال دیکھو، مصطفیٰ نے اس غریب صحابی کے لیے روزہ رکھنے پر طاقت تھی، اس کے باوجود بھی اسے معاف کر دیا، اور معاف کرنے کے ساتھ ساتھ ادھر دیکھیے کھجور عطا فرمایا۔ انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، مجھ سے زیادہ غریب کوئی نہیں ہے، تو نبی کا پاور دیکھو، نبی نے فرمایا جاؤ، سب کے لیے الگ قانون ہے، لیکن آج تمہارے لیے الگ قانون ہے، تم خود کھا لو، بچوں کو کھلا دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ یہ ہے مصطفیٰ کا پاور، یہ ہے مصطفیٰ کی شان۔ بچے کو اٹھنے مت دیجئے، تقریر میں جب کوئی اٹھتا ہے ہنسو نہیں بیٹا تو کلیجہ کانپ جاتا ہے، چونکہ میں بڑی محنت سے حدیث بولتا ہوں، چپ چاپ سے پاؤں سمیٹ کر بیٹھو، اجازت ہے؟ ابھی تو آپ نے ایک حدیث سنی، اجازت دیجئے تو دوسری سناتا ہوں، بولو جلدی سناؤ، اگر اجازت ہے تو سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ، ماشاءاللہ، غور سے سنو، اللہ اللہ، بخاری شریف